alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं मोहतरम ताहिर अमजद साहब को, और इस बात पे गुफ्तगू करना मकसद है कि आखिर दुनियाए कायनात में इंसान सबसे पहले किस तरह से आए होंगे, कितने आए होंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट जो अक्सर मुसलमान बताते हैं कि बाबा आदम को बनाया, फिर उनकी पसली से औरत को बनाया, फिर उनसे दिन रात बच्चे हुए, या क्या मकसद कोई जीत या हार नहीं, बल्कि कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करनी है कि डिफरेंट अकायद के लोग क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, ताकि किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जाए सके। तो प्लीज वेलकम ताहिर अमजद साहब जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दिलचस्प सब्जेक्ट है और इसका कोई इस तरह तो नहीं होगा कि एक सेशन में या चंद सेशन में इसका कोई खुलासा निकाला जा सके और तमाम चीज़ों को टच किया जा सके। मेरी कोशिश ये होगी कि आज हम कम से कम इब्तिदा में कुछ ऐसी गुफ्तगू कर सकें कि जिसमें हमें मजीद सोचने का मौका मिले, समझने का और स्टडी करने का। एक बात मैं वजाहत से कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं बेशक मेरा ताल्लुक जमात अहमदिया से है और मैं एक पैदाइशी अहमदी कलमा गो अहमदी मुसलमान हूँ, लेकिन जब आज बात होगी तो मैं एक न्यूट्रल या एक जनरल जो है अपने ख्यालात का इजहार करूंगा। मेरा मौक़िफ़ जमात अहमदिया का मौक़िफ़ होना जरूरी नहीं है। जी मीर फैसल साहब, कल शाम को जब बात हुई थी तो ये प्रोग्राम बना था, तो ज़ाहिर है ज्यादा सोचने समझने का तो या इस तरह तरतीब देने का प्रोग्राम को तो वक्त भी नहीं मिला और ना ही मैंने उसकी इस तरह जरूरत महसूस की है। बहरहाल जो जहन में आता है वो बयान करते हैं। एक बात मैं वजाहत से करना चाहता हूँ कि जिस तरह हर सब्जेक्ट के अपने तकाजे होते हैं, जब आप मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ जाते हैं तो मैथ के अपने तकाजे होते हैं, उसमें कोई जज्बात या क्रिएटिविटी जो है या दूसरी चीजें वो उसमें मददगार साबित नहीं होती, बल्कि आपको प्योर एक मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 + 2 4 करना पड़ता है। ना तो ये 3.99 हो जाता है और ना ही ये 4.11, तो एग्जैक्ट अमाउंट देखनी पड़ती है, यही हिसाब का तकाजा होता है। इसी तरह जब हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हम लिटरेचर की बात करते हैं तो उसके अपने अपने तकाजे होते हैं। मजहब भी मेरे नजदीक एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। आज हम मजहब के हवाले से भी, क्योंकि हमारा ताल्लुक जिस खित्ते से है वहां पे मजहब का एक खास रुझान है और मजहब भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि हम इससे हटकर तारीखी हवाले से मुख्तलिफ जो नजरियात पाए जाते हैं उनको हल्का सा टच कर लें, फिर अगर दिलचस्पी हुई और उसको मजीद हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं, कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। मैं उस कबीले का मेंबर हूं और मुझे अपने कबीले पर, अपनी जमात पर एतबार है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ मैं ये वजाहत कर देना चाहता हूं कि मैं जमात अहमदिया को आज रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, जो मेरे जहन में आएगा वो मैं बयान करूंगा। सुनी हकायत हस्ती तो दरमियां से सुनी, ना इब्तदा की खबर है ना इंतहा मालूम। ये सवाल इंसान कब पैदा हुआ,
کتنی تعداد میں کیسے پیدا ہوا، یہ ایک ایسی بات ہے، ایسا ٹاپک ہے جو ہر انسان کو فیسینیٹ بھی کرتا ہے، اس کی تگ و دو میں بھی جانا چاہتا ہے، مختلف جو نظریات ہیں ان کے بارے میں بھی غور کرتا ہے، تو ہمیں ایک دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے۔ انسان ہے کیا، ذہنی طور پر یہ کیسے سوچتا ہے، کیسے نہیں ہوتا، یہ ایک دلچسپ سبجیکٹ ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ چندہ دینا جو اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرتا ہے اس میں سے جتنا بھی قربانی دی جا سکے وہ کم ہوتی ہے۔ زیادہ یا کم کی بات نہیں، یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ محترم طاہر امجد صاحب، ماشاءاللہ آپ کے ریگارڈنگ صاف سی بات ہے، صاف سی اتنی جانکاری تو سب کو ہے مجھ سمیت کہ ماشاءاللہ آپ دنیاوی طور پر بھی کافی تعلیم یافتہ ہیں اور دین کی معلومات بھی آپ کو بہت ہے۔ آپ ماشاءاللہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کو مبارک۔ آپ نے تعلیم بھی حاصل کی دین کی، دنیا کی، آپ نے قرآن شریف کے عقائد بھی پڑھے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو مجھے بھی نہیں معلوم ہے۔ آپ کا دماغ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے، آپ کے مذہب کی معلومات، دنیا کی معلومات، دین کی معلومات، کامن سینس جو دماغ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، ان سب کے بیسس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان سب سے پہلے دنیا میں کس روپ میں آئے ہوں گے، کیسے آئے ہوں گے، کیا ان کا مینٹل لیول رہا ہوگا، بتائیں؟ شکریہ جی، اس میں حتمی طور پر کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ دلچسپ چیز ہے کہ آپ جس خطے میں رہتے ہیں وہاں کے رسم و رواج سے، وہاں کے لوگوں کے سوچنے کے انداز سے آپ کو مختلف نظریات ملتے ہیں۔ میں تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے بھی جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو کوئی ایک تھیوری نہیں ہے کریٹیوٹی کی یا تکوین کی کہ انسان اس طرح پیدا ہوا اور اس طرح وہ پروان چڑھا۔ جہاں ہمیں بنی اسرائیل کی طرف سے کچھ نظریات ملتے ہیں، وہاں پر انڈیا، چائنا اور غرض دنیا کے مختلف خطوں میں رہنے والے مختلف جو سوچنے والے ہیں ان کے مختلف نظریات ملتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک ایسا موضوع ہے یا ایک ایسی تھیوری ہے جس پر ہی فوکس کیا جا سکے۔ جی السلام علیکم۔ جی جزاک اللہ، شکریہ، آپ نے میرے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کیے، اللہ کرے کہ یہ بھرم قائم رہے۔ دیکھیں، ہمیں جو کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے مختلف اساتذہ سے یا ہم خود سوچتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہمیں مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا ہلکا سا تعارف کرا دوں۔ ایک نام جو مجھے بہت عزیز رہا ہے اور ہے، وہ سید علی عباس جلال پوری صاحب کا نام ہے، جو جنہیں میں اپنا مینٹور کہہ لیں، استاد کہہ لیں۔ ویسے تو ان سے ملاقات ایسا نہیں ہوئی، لیکن ان کے علمی لحاظ سے میں اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں کہ اس حوالے سے میں کیسے سوچتا ہوں۔ پاکستان میں رہنے کی وجہ سے جب ہم نے اسکول اور کالج کے دور میں جب پڑھنا شروع کیا ہے تو صفتی حسن صاحب کی کتب کا مطالعہ کیا ہے، جو ایک بنیاد رکھتا ہے آپ کی پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء، موسیٰ سے مارکس تک، اور اس طرح جو ہیں ماضی کے مزار، یہ ابتدائی چیزیں ہیں جو پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اور اس کے بعد جب
آپ آگے آتے ہیں تو آپ کو علی عباس جلال پوری صاحب جیسے اساتذہ بھی ملتے ہیں، کیونکہ ابتدا میں جو بیس بنتی ہے وہ جو زبان آپ بولتے ہیں اردو، اس میں آپ زیادہ سہولت محسوس کرتے ہیں، تو انہیں پڑھنے کا اتفاق ہوا، سمجھنے کا اپنی حیثیت کے مطابق، تو ایک فاؤنڈیشن بن جاتی ہے، آپ کی ایک بیس بن جاتی ہے چیزوں کو دیکھنے کی۔ میرے ذہن میں علی عباس جلال پوری صاحب کی ایک تحریر ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ میں وہ بیان کروں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ ان کی کتاب خرد نامہ ہے، خرد نامہ جلال پوری، علی عباس جلال پوری صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں ایک اقتباس ہے، وہ میں پڑھتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہر وقت حرکت اور سیلان میں رہتا ہے، حتیٰ کہ سوتے جاگتے میں بھی اس کا عمل جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہم خواب دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم آج کی کوئی بات سوچ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ہی لمحے میں ہمارا خیال اپنے بچپن کے کسی واقعے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر مہان بعد ہم مستقبل کے ارادے باندھنے لگتے ہیں۔ یہی ذہن کی سیلانی حرکت ہے جو ہماری نفسیاتی صحت مندی کو بحال رکھتی ہے۔ جب کبھی ہماری ذہنی الجھنیں، جنہیں ہماری انا یا ہمارے شعور یا ہمارا شعور ہمارے لاشعور میں دبائے رکھتا ہے، بے اختیار ہمارے شعور کی سطح پر ابھر آتی ہے، تو شعور کی رو متاثر ہو جاتی ہے، اس کی سیلانی حرکت میں فرق آ جاتا ہے، اور ہمارا ذہن کسی ایک ہی سوچ پر اس طرح جامد ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی بات سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہی خلل ذہن کی علامت ہے۔ ہماری خوش قسمتی سے یہ حالت شاذ و نادر ہی برقرار رہتی ہے، اور ہمارے ذہن کی سیلانی حرکت بحال ہو جاتی ہے، اور یہ حرکت مستقل منقطع ہو جائے تو خلل ذہن کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اب میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ بات کو عام فہم انداز میں کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس سے سمجھ بھی آ جائے اور مختلف اصطلاحات میں ہم الجھ کر نہ رہ جائیں۔ تو ہمارا ذہن ایسا ہے کہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے، ہم بظاہر سو بھی جاتے ہیں تو بھی یہ کام کرتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ماضی کے بارے میں کون ہوں، کیا ہوں، کیسا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کتنا پرانا ہوں، میرے بزرگ کتنے پرانے ہیں، کتنے 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال، لاکھ سال، ملین ایئر، یہ نمبر کیا ہے، یہ دلچسپ سوال پیدا کرتے رہتے ہیں۔ میں مٹی سے پیدا ہوا ہوں، کہا گیا مٹی سے پیدا ہوا ہوں، کیا میں پانی سے پیدا ہوا ہوں، میں کس طرح کی مٹی سے پیدا ہوا ہوں، میں کیسے آیا ہوں، یہ سوال انسان کے ساتھ ہمیشہ سے لگے بھی رہے ہیں اور شاید ساتھ چمٹے بھی رہیں گے، کہ ان کا کوئی بھی شافی اور مکمل جواب نہ آج تک کوئی دے سکا ہے، اور شاید نہ ہی کوئی دے سکے۔ اگر کوئی دے بھی سکے گا تو چند لوگوں کو مطمئن کرے گا، لیکن پھر دوسرا سوچنے والا اس پر تنقید کرتا رہے گا۔ یہی انسانیت اور انسانی ذہن کی خوبصورتی بھی ہے، اور یہی ارتقائی منزل کی طرف لے کے بھی جاتی ہے۔ انسان کے بارے میں کتنا پرانا ہے یہ بہت سارے، کیونکہ آج کل تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کو ہر طرح کی مل جاتی ہیں۔ آپ کو 7.2 ملین ایئرز کے انسان نما بندوں کے بارے میں تو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کو افریقہ میں رہنے والے تنزانیہ اور دوسری ایسٹ افریقہ کی طرف آپ کو بہت پرانے کھوپڑیاں مل جاتی ہیں، اور اسی طرح
جو ٹریسز ہیں انسان کی زندگی کے، وہ آپ کو لاکھوں بلکہ کروڑ تو نہیں ہو جاتے، کروڑ میں کیونکہ 10 ملین ہو جاتے ہیں، 7.2 ملین سے لے کے 6 ملین، اب 1 ملین جو ہے وہ 10 لاکھ ہوتا ہے، اور 7 ملین سے مطلب 70 لاکھ سال پرانا. ہم جتنا، میرے جیسا بندہ اگر جو میتھ کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہے، وہ سوچنے بھی لگے تو وہ ٹائم جو لائن ہے اس کا پوری طرح ادراک یا سمجھ نہیں سکتا کہ ایک نمبر رہ جاتا ہے کہ 70 لاکھ سال. اب یہ 70 لاکھ سال کتنا پرانا ہوتا ہے، یہ ہماری سوچنے کی جو کیپیسٹی ہے، ہم اس کو کتنا کمپریہینڈ کر سکتے ہیں، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ ہمارا اس گروپ کا ماحول عام طور پر ایک مذہبی تعلق سے چیزوں کو دیکھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جب ماڈرن فارم میں جو نظر آتا ہے کسی حد تک، تو اس نے اپنی تاریخ، اپنے اتہاس کو سنبھالنا شروع کیا. یہ بہت 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 بعد کی منازل ہیں. انسان نے پہلے چلنا شروع کیا، شکار کرنا شروع کیا، اپنی حفاظت کے لیے کیا کیا اس نے جدوجہد کی. یہ ایک لمبا اور طویل سفر ہے. اس پر جو ہمیں تاریخ ملتی ہے، وہ جب انسان پڑھنا، لکھنا، سوچنا اور اس کو ترتیب دے کر آگے چلنا شروع ہوا ہے، تو پھر ہمیں مختلف مذاہب، مختلف تھیری سامنے آتی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں. یعنی آپ مشرق میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اور طرح سوچتے ہیں، مغرب میں بیٹھ کر کسی اور طرح سوچتے ہیں، جنوب اور شمال اور جنوب میں اور طرح. اسی طرح آپ جو سلسلہ ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا ہے، یہ ایک انتہائی دلچسپ سوال ہے. اب اس بارے میں میرے ذہن میں اپنے انڈیا پاکستان بر صغیر سے تعلق رکھنا ہے، تو یہاں پر جو مجھے پسند آئی کوٹیشن، وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ یہاں کے ایک رشی کی بات، جو ظاہر ہے رگ وید جو ہے اس کی ایک شاعری ہے اور لوگوں کے خیالات ہیں، اس میں سے کچھ لائنیں ہیں. ایک رشی یہ بات کہتا ہے کہ آغاز میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہستی نہ نیستی، موت اور نہ ہی لافانیت، بلکہ صرف بلا امتیاز بد نظمی یعنی کیوس تھی. یہ تمام انتشار با ترتیب اور کارآمد کیسے بن گیا؟ شاعر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اب رگ وید کہ یہ ہے کہ کون ٹھیک جانتا ہے اور کون اعلانیہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے کہاں سے جنم لیا اور یہ تخلیق کہاں سے ہوئی. دیوتا اس دنیا سے بعد کی پیداوار ہیں، تو کون بتا سکتا ہے کہ دنیا کہاں سے ہست ہوئی؟ کیا اس تخلیق کے ماخذ نے یہ سب کچھ خود بنایا یا نہیں؟ بلند ترین آسمان میں اس زمین پر کس کی نظر ہے؟ بس وہی جانتا ہے، اور شاید وہ بھی نہیں. یہ ایک نظم ہے جو رگ وید سے لی گئی. اب چائنا کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ جو کہانیاں یا جو لیجنڈ ملتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ایک تصور ہے کہ اوپر والے نے ایک رنگین پرندے کے ذریعے کو اس زمین میں بھیجا، اور
اس پرندے نے یہاں پر آ کر ایک انڈا دیا. وہ انڈا ایک خاتون نے کھا لیا اور اس سے پھر شانگ ڈائنیسٹی کے جو بادشاہ ہیں وہ پیدا ہوئے. اور اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جو ہمیں پرانی چائنیز تہذیب میں ملتا ہے کہ یہ جو بادشاہ لوگ ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں, یہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں فرام دا کریٹر, دا آل پاورفل. اس کے کیا وہ نتیجے نکالتے ہیں, یہ ایک دلچسپ چیز ہے. بھارت یا ہمارے دیش میں جو مائگریشن ہوئی ہے اس میں مختلف تھیریز ہیں. اب اسکالرس جو ہیں وہ بات کریں گے کیونکہ اس میں آپ کو بعض تھیریز ایسی ملتی ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہے آریا یہ لوکلی تھے اور ایوولوشن کر کے آئے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ماہرین ہیں جو تاریخ ملتا ہے کہ یہ سینٹرل ایشین کنٹری سے یا رشیا جسے کہا جاتا ہے وہاں سے یہ نکلے ہیں, اور ان کی مائگریشن بھی تقریباً 2500 سال قبل مسیح ہے. اور دلچسپ یہی ہے کہ اسی وقت ہی مائگریشن ہوئی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی دریا کو عبور کیا ہے, وہ تقریباً سیم ٹائم لائن بنتی ہے. اب ہم ادھر دیکھتے ہیں تو جو ابتدائی ہمیں تاریخ ملتی ہے اس میں جو دیوی دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے اس میں جو لیونگ گاڈ ہے یا ہیرو ہے اس کا زیادہ آپ کو تذکرہ ملے گا. اور یہی مذہب کا مزاج بھی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہو, جو ایکسیس میں ہو, وہی اہمیت اختیار کر جاتا ہے. مثلا ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہیرو نظر آتا ہے یا ایک دیوتا جو نظر آتا ہے وہ اندر دیوتا ہے, جس نے ان کو لیڈ کیا ہے. اور ہمیں جو دوسرے کانسیپٹ ہیں مثلا برہما, وشنو, شیو یا دوسرے, یہ بہت بعد میں آ کر شامل ہوتے ہیں. اور ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ پرجاپتی ہے, ایک تصور ہے خدا کا. اب اس میں جو جس طرح باقی تمام مذاہب میں کہہ لیں یا ٹریڈیشن میں ایک تضاد آتا ہے کہ آج کا انسان جو 4-5 ہزار سال بعد جب اس کے پاس ساری یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایکسیس ہے وہ کس طرح ان چیزوں کو اینالائز کر سکتا ہے, ان کا تجزیہ کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ تضاد ہے, یہ تضاد ہے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ ناانصافی ہوگا. اس وقت کے معلومات جو ان لوگوں کے پاس تھی وہ عظیم الشان لوگ تھے, اور جو انہوں نے بہترین سمجھا اس کو بیان کیا. اپنے ٹائم اینڈ اسپیس, ایوری تھنگ از ریلیٹیو. یہ آدم اور حوا کا جو تصور ہے یہ آپ کو تقریباً ہر تہذیب میں ملے گا مختلف ناموں کے ساتھ. چائنا میں, ایران, مطلب جو اساس ہیں سویلائزیشن کے, جنہوں نے دنیا کو سوچنا سمجھنا اور ایڈوانس کرایا, ان میں اگر آپ دیکھیں جو بنیادی طور پر جن کی اہمیت ہے ان میں ہمارا بھارت ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے, ایران ہے, عراق ہے, مصر ہے, یونان ہے, میں شاید ایک کوئی بھول رہا ہوں, لیکن یہ جو ہیں یہ ایک اساس کی حیثیت رکھتے ہیں جنہوں نے فلسفہ, سوچنے, مذاہب اور اس طرح کی ٹریڈیشن میں بے شمار کنٹریبیوشن کی ہے. میں اب آدم کے بارے میں, آدم حوا اور یہ جو کہانی یا قصہ ہے, میں اگر اس کو
پیور ایک سیکولر پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو ظاہر ہے اٹ ڈزنٹ ایڈ اپ ٹو دیٹ. اور یہی مذہب کا مزاج بھی ہے. مذہب میں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کوئی سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے, کوئی میتھمیٹکس کا, کوئی لاجک کا, یہ بالکل ڈفرینٹ کلاس ہے. یہ الہیات کی کتاب ہے. اس میں اگر آپ کو تضاد نظر آتا ہے یا کوشچن مارکس نظر آتے ہیں تو وہ ہر مذہب میں ہر ایک کی اپنی لمیٹیشن ہوتی ہیں. ہر سبجیکٹ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ہر ایک اس کا شافی اور کافی جواب دے سکتا ہے. اچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی ڈومین میں رہتے ہیں. اور اس معاملے میں مجھے جناب بدھا وہ یاد آتے ہیں. اب ہمیں جو سینا گزر سے ہوتے ہوئے ہمیں جو کتب ملتی ہیں, ایک تو وید ہے ہمارے پاس, رگ وید جو ہمیں انڈیا میں جو کہا جاتا ہے کہ سب سے پرانی ہمیں مل جاتی ہیں. ہمیں میسوپوٹیمیا میں, عراق میں ہمیں جو چیز سب سے پرانی جو میرے علم میں ہے, جو لکھائی میں محفوظ ہے, وہ گلگامش کا داستان ہے. وہ آدم حوا جو جتنے یہ تاریخ بظاہر لگتی ہے جو لکھی گئی ہے تاریخ, اس میں سے غالباً سب سے پرانی تحریر جو ہے جو تختیوں پر لکھی گئی تھی, مٹی کی تختیوں پر انہیں پکا کر لیا جاتا تھا, وہ گلگامش کا داستان ہے کہ کس طرح وہ آب حیات کی جستجو میں نکلتا ہے اور وہ جو باقی جو واردات ہوتی ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. آدم حوا اور بائبل کے اگر اکاؤنٹ لیا جائے تو یہ ہمیں 6-7 ہزار سال سے پرانا سلسلہ نظر نہیں آتا. اور اگر ہم اس کے لیے لازم ہے کہ ہم فریم آف ریفرنس کو تبدیل کریں کہ اس وقت جو مذہب کی انٹرپریٹیشن کرنی پڑتی ہے اس کو اور انداز میں دیکھنا پڑتا ہے کہ انسان کی تخلیق جو the very first human being اگر وہ لیا جائے تو آپ سائنس آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے تو واضح اوور ویلمنگ آپ کے ایویڈنس ایسے پیش کرے گی کہ یہ چیز جو ہے irrelevant تھیوری بن جاتی ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن کر دیں کہ نہیں یہ آدم جو تھے یہ مطلب کوئی 7 ملین ایئرز جو 70 لاکھ سال پرانے جو ہمیں ٹریسز آج ہم سائنس دے رہی ہے یہ وہ والے آدم تھے. تو یہ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مذہبی مائنڈ سیٹ جو آپ اعتقاد رکھتے ہیں اس پر آپ کو راحت دے سکتے ہیں, آپ کو خوشی دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ چیزیں ڈزنٹ ایڈ اپ ٹو دیٹ. تو اس لیے ہمیں جب ہم مذہب کے فولڈ میں آتے ہیں مذہبی مائنڈ سیٹ سے اور اس کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل ایک اور کلاس میں جانا پڑتا ہے اور جانا چاہیے. میں مذہب پر تنقید کر بھی رہا ہوں اور نہیں بھی, وہ اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ مذہب جو ہے وہ چاہے کوئی بھی مذہب ہو, اسلام ہو, کرسچینٹی ہو, یہودیزم ہو, ہندوازم ہو, سکھزم, کوئی بھی مذہب ہو, یہ کوئی سائنس کا سبجیکٹ ہے, یہ کوئی لاجک کا سبجیکٹ ہے, یہ کوئی میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ہے. اس کو اسی طرح اس کا مقام و مرتبہ اور وقار اسی میں ہے کہ اس کو ایک علیحدہ سبجیکٹ کے طور پر الہیات کو دیکھا جائے.
मोहतरम ताहिर अमजद साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। असल में सर हमारा बहुत सादे सीधे लफ्जों से एक कॉन्क्लूजन तक पहुंचने का मकसद होता है। मुसलमानों से जब बात करो तो कोई कहता है आदम जी को बनाया, फिर हव्वा जी को बनाया, शैतान जी को कहा सजदे करो, दिस एंड दैट। फिर कहानी इस तरह की बताते हैं कि सुबह शाम बच्चे हुए, फिर जो आज बच्चा हुआ था कि उसकी कल वाली लड़की से शादी कर दी, ये कर दी, वो कर दी। आप इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्या मानते हैं कि क्या एक इंसान को भेजा गया होगा दुनिया में और फिर उससे औरत बनाई गई होगी? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको सही लगता है या ये कि ज्यादा आदमी भेजे गए होंगे? बताएं, शुक्रिया। मैं पूछ लूं कि क्या है मेरा जबरो इख्तियार, या रब ये मामला कभी आगाज से उठा। ये सही है। तो हम फिर शुरू तो आपने सवाल किया है इंसान कब पैदा हुआ है, तो इसका तो अल्लाह, खुदा, भगवान, यहवा, रब, ये कब से तस्वुर इंसान में आया? मेरे ख्याल से शुरू कर देना चाहिए था। आपने थोड़ी सी गलती नहीं कर दी। जी अमीर फैसल साहब, मैं ऐसे ही मानता हूँ जैसे मैं दूसरी रवायात को मानता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पुराने लोग जो थे, हजारों साल पुराने लोग, उनके पास जो मालूमात थी उसके मुताबिक उन्होंने जो बेहतरीन राय कायम की वो बयान करती। जो उनका मुशाहिदा था, जो उनका तजुर्बा था, जो उनकी मालूमात थी, जिसे वो बेहतर समझते थे, उसको उन्होंने बयान कर दिया। जिस तरह मैंने पहले अली अब्बास जलालपुरी साहब का इक्तबास भी सुनाया कि हमारा जहन जो है वो हर वक्त काम करता रहता है। अगर हम सो भी जाते हैं तो ये जामद नहीं हो जाता, ये नहीं सोता। शायद इसका सोना जो है मौत की अलामत है। तो हम सोचते रहते हैं कि हम, इंसानी जहन ऐसा है, साख्त ऐसी है कि हम एक लम्हे के लिए आज की बात कर रहे हैं कि इंसान कब पैदा हुआ, अब स्प्लिट सेकंड में हम ये सोचना शुरू कर सकते हैं कि अल्लाह कौन है, माबूद कौन है, ये कहां से पैदा हुआ। तीसरे फिर चंद लम्हों के बाद हम ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी हालात कैसे हैं, पाकिस्तान का क्या हो रहा है। फिर हम फटाफट सोचते हैं यूक्रेन में क्या हो रहा है, ये कैसे पैदा हुआ होगा, आदम हवा का ये तस्वुर होगा। तो इसी तरह इंसानी जहन मैं ये समझता हूँ कि काम करता है, और मैं इनका भी, इस तस्वुर का भी उसी तरह एहतराम करता हूँ जिस तरह मैं जो भारत में रहने वाले ऋषि मुनि थे, जितना वो जो तस्वुर पेश करते हैं उनका एहतराम करता हूँ और सबका एहतराम करता हूँ। चाइना में रहने वाले जो हैं वो समझते हैं कि ऊपर से एक रंगीन परिंदा आया जिसने अंडा दिया, और अंडा जो है वो एक खातून ने खा लिया और उससे वो नस्ल आगे चली। उसका भी एहतराम करते हैं। एहतराम का मतलब ये नहीं कि उससे एग्री करते हैं 100% कि ऐसा ही हुआ, ना हम इस पोजीशन में हैं कि वो कर सके। हाँ, एक राय है। और जो अदन का बाग जिसका तस्वुर पेश करती है पुरानी ज़ाहिर बाइबल है, वो मेसोपोटामिया है, वो इराक के हैं, दजला और फरात की वादी है, वहां के रहने वाले उन्होंने वो तस्वुर पेश किया है। तो ठीक है, वो नेक लोग थे, उन्होंने जो बेहतरीन समझा वो बयान कर दिया। मैं ये नहीं समझता कि ये लोग कोई खुदा न खास्ता बददियानत लोग थे। जिस तरह मैं फिर वो अपना जो नजरिया है वो आपको पेश करता हूँ कि इंसानी ज़हन हमा वक्त हरकत में रहता है, सोचता रहता है। आप सो भी जाते हैं तो ये जागता रहता है, ये शऊर। अब मुझे नहीं पता कि आप शऊर, तहतु शऊर, ला शऊर या
کانشیس سب کانشیس، اب کس طرح کمفرٹیبل سامعین جو ہیں سننے والے، وہ ظاہر ہے جو اس طرح کا خاص طرح کا مناظرانہ ماحول میں بات ہوتی ہے ان کو یہ باتیں کیسی کوئی ہضم بھی ہو پائیں گی یا اوپر سے گزر جائیں گی، اور پھر وہ تکفیریت اور ملائیت کے چکر میں آ کے وہ زیادہ لذت محسوس کریں گے. تو یہ باتیں شاید انہیں عجیب سی لگیں، لیکن ہونی نہیں چاہیے. یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ مذہب کا یہی مزاج ہے کہ جو انسان سوچتا ہے، جو ذہن میں آتا ہے، اس کو وہ بیان کر دیتا ہے. اب دیکھیں ہنومان جی مہاراج کے بارے میں کیا تصور پایا جاتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو ہندو جو یہ اس علاقے کے رہنے والے اس پر یقین کرتے ہیں کہ لارڈ شیو جو ہے ان کو اریکشن ہوئی اور پھر انہوں نے خود کفالت سے کام لیتے ہوئے وہ فارغ ہوئے، تو ان کے جو سپرم ہیں وہ آسمان سے یا فضاؤں سے نیچے گرے، اور نیچے ایک انجنا ہے، ایک خاتون کہہ لیں یا بندر کی روپ میں، بندریا کے روپ میں ایک معزز ہستی ہے، اس نے وہ اڑتے ہوئے سپرم جو ہیں ان کو کنسیو کیا ہے، اور اس طرح شیو اور انجنا کے ملاپ سے ہنومان جی پیدا ہوئے ہیں. اور ہنومان جی مہاراج مہابلی جو ہیں ان کو ایک دن وہ دھوپ نہیں اچھی لگی، سورج پر وہ جلال میں آ گئے تو اچک کر سورج کو ہڑپ کر لیا. وہ تو بھلا ہو اندر جی مہاراج کا، انہوں نے بان چلا کر ان کے جبڑے پر دے مارا اور وہ انہوں نے سورج کو اگل دیا. اب اس طرح کی سوچیں ہوں یا اس طرح کی سوچیں ہوں، یہ تو پھر اس وقت کے لوگوں نے جو مناسب سمجھا اس پر نعرے لگ گئے ہوں گے، اس پر بلے بلے ہوگی کہ آج تو رشی جی نے، آج تو گرو جی نے کمال کر دیا، ہم پر یہ حقیقت آشکار کر دی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب دوسرے جو ہوتے ہیں ان پر تنقید کرنی آسان ہو جاتی ہے، لیکن ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے گریبانوں میں بھی جھانک لیں اور حقیقتوں کا سفر کریں، تو اس میں ایک ہمبلنس بھی پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ آدم حوا، میں تنقیدی لحاظ سے یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں جو کہ کسی بھی مذہب کے جو پرانے لوگ ہیں ان پہ کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس ڈاٹا نہیں ہوتا، نہ ہی ان کو اس طرح کے آڈینس کی سے توقع ہوتی ہے کہ وہ اس میں وہ سوال کریں گے. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ آدم اور حوا سے اولاد ہوئی اور ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، ایک بچ گیا. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی شادی ہوئی، ظاہر ہے بہن سے شادی ہوئی ہوگی نا، اور تو کوئی تھا نہیں آدم اور حوا کی. اب بہن سے شادی ہوئی ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ماتھے پر ایک نشان لگا دیا گیا تاکہ وہ جہاں جائے پہچانا جائے. تو ایک عام سوال یہ ہوتا ہے کہ کس نے پہچاننا ہے، اس لیے کہ لوگ اور بھی موجود ہیں. اور پھر جب ہم اس طرح کی داستانیں سنتے ہیں تو اس میں واضح تضادات نظر آتے ہیں کہ للت کا تصور نظر آتا ہے، یعنی آدم کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ للت کو پیدا کیا گیا، جو برابری کی سطح پر ہیومن رائٹس کی ایک سمبل بن گئی. لیکن للت نے آدم کے آگے سرنگوں ہونے سے، اس کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا. تو اس کے بعد پھر بھگوان نے، اللہ نے، یہوہ نے، یا جو بھی تصور ہے معبود نے اس کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا کہ اس کی اطاعت کرے گی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا. اور اس کے بعد کہا گیا کہ
یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. یہ مطلب ایک سمپلیفائی کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک سائنس کے سبجیکٹ کو مذہب کا مزاج ہے کہ وہ اٹیمپٹ کر لیتا ہے, لیکن وہ اس سے انصاف کر پانا کچھ دیر کے لیے تو ممکن ہو جاتا ہے, لیکن ہمیشہ کے لیے شاید نہیں. محترم طاہر امجد صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ, السلام علیکم. دیکھیے, جہاں تک مذہب اسلام کے ریگارڈنگ جو مجھے معلومات ہوئی ہے اس ٹاپک کو ریلیٹو, تو جو بھی بابا آدم کا کانسیپٹ بتایا جاتا ہے, پہلی بات تو یہی صحیح ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لگ بھگ 5-6-7 ہزار سال کی کہانی یہ بتائی جاتی ہے. شروع میں تو ہمارے جیسے لوگوں کا بھی تصور یہ بنا تھا کہ مذہب اسلام شاید قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ آدم دھرتی پہ آنے والے پہلے آدمی تھے, ان سے حوا کو بنایا گیا اور ان سے پھر آہستہ آہستہ صبح شام بچے بدے بنے. احمدیز سے کانٹیکٹ آنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ احمدیز نے یہ کہا کہ نہیں, انسان تو پہلے سے تھے, خلیفہ پہلا بنایا گیا آدم جی کو, تو چلو اس میں بھی کچھ جان سی لگی. میرا ماننا یہ ہے طاہر امجد بھائی کہ یہ تھیوری ساری ہی غلط ہیں کہ ایک آدمی کو دنیا میں بھیجا گیا, اور یہ پاسبل لگتا نہیں ہے. چلیں کوئی ہلکی پھلکی بات بھی ہو جائے. جی میرا بہت ہی نا پیارا دوست ہے, ہم جگری دوست ہے, امرجیت سنگھ گل, موگے کا رہنے والا ہے, پنجابی سکھ ہے, اور ہی از اے ویل لرنڈ پرسن ہے, ریشنل تھنکر ہے, اور اکثر اس سے بات چیت ہوتی ہے. تو ایک دن میں نے کہا یار, اس کو ہم یہاں پہ ہارڈی کہتے ہیں, ہارڈی یار تو اتنا مطلب ریزنیبل اور لاجیکل تھنکر ہے, یہ دیکھ یہ گرو جی جو ہے ایک ہاتھ میں اپنا سر لیے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار چل رہے ہیں. ہاؤ کین یو جسٹیفائی دیٹ ون؟ مطلب کیسے یہ؟ تو اس کا جواب مجھے بہت ہی پسند آیا, اور کہتا ہے, وہ مجھے تہیر کہتا ہے اس پنجابی میں, تہیر صاحب گل ہے کہ جدو تسی اتھے رہ رہے ہو, وہ تہاڈے مقابلے تے راون آ جائے 9 سر لے کے, تے تسی ایک سر وڈو جو تو تسی سوری میں پنجابی میں شروع ہو گیا کہ آپ 9 سر کاٹتے ہیں, وہ پہلا سر پھر سے آ جاتا ہے. تو وہاں پر آپ کو اس طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں. اس طرح کے لیجنڈ جب تک نہ ہو تو پبلک توجہ نہیں دیتی. تو اس طرح ہی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی مذہب کا مزاج بھی ہے. جو روحیں عالم ارواح میں چلی جاتی ہیں, اچھی جگہ یا بری جگہ, ہندوؤں میں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک آتما نکلنے کے بعد اس کو ری برتھ دی جاتی ہے, کسی نہ کسی پرانی میں وہ دوبارہ جنم لے لیتی ہیں, اور اگر برے کرم کیے ہیں تو اس حساب سے وہ کسی بری شریر میں ڈال دی جائیں گی. بٹ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہایت اچھے صاف ستھرے کام کر کے جہاں سے جاتے ہیں, کوئی بھی جلدی سے غلطی نہیں کرتے, اس کو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ اس نے تو موکش پراپت کر لیا, یعنی کہ اب وہ جیون مرن کے چکر سے آزاد ہو گیا. اب اسے دوبارہ پریگنینسی میں نہیں جانا پڑے گا, الٹے لٹکنا نہیں پڑے گا ماں کے شکم میں, یا یہ کہ جس بھی جانور میں وہ برت لے گا. اصل میں مذہب اسلام یا مسلمانوں کے ریگارڈنگ صرف یہ جانکاری ملتی ہے کہ کبھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا مائنڈ کبھی اتنا ڈیولپ نہیں تھا کہ وہ اچھی باتوں کو یا زیادہ گہرائی کی باتوں کو سوچ سکے. میں مختصراً بیان کرتا ہوں اور پھر اپنے پوائنٹس رکھتا ہوں آج کے لیے. اور جب اس کا مائنڈ اتنا ویل ڈیولپڈ ہو گیا یا انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ سمجھ سکے, تو مذہب اسلام آیا, تو قرآن شریف آیا. تو ان باتوں کو میں بالکل پوری طرح سے رد کرتا ہوں, کیونکہ اگر اس ٹائم پہ یہ قرآن شریف کا آنا مان رہے ہیں اور مذہب اسلام کا آنا مان رہے ہیں کہ جب آدمی سمجھ چکا تھا, ڈیولپڈ ہو چکا تھا, تو یار یہ تو کامن سینس بھی کہتی ہوگی کہ 1400 سال پہلے جو دنیا کے حالات تھے اور آج جو حالات ہیں اس میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے.
ان 1400 سالوں میں کتنی زیادہ ترقی کری ہے انسانیت نے، کتنے زیادہ ترقی ہوئی ہے سائنس ٹیکنالوجی میں، کیا کیا مل گیا ہے۔ اب سے 200-300 سال پہلے آنے والے لوگ، چاہے وہ راجا مہاراجا ہی رہے ہوں، وہ میرے خیال سے بڑی چیزوں کو تو چھوڑ دیے، سائیکل بھی دیکھ لیں گے تو پریشان ہو کے شاید ان کا ہارٹ اٹیک ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگر ایک بلب جلتا ہوا دیکھ لیں گے تو اس سے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ 1400 سال پہلے اگر آدمی کا ڈیولپ دماغ ہو گیا تھا تو اس سے تو میرے خیال سے لگ بھگ 1400,000 گنا ڈیولپڈ آج ہے۔ واٹس ایپ ہے، انٹرنیٹ ہے، سیاروں میں پہنچ ہے، طیاروں میں پتہ نہیں کیا کیا لفظ کہنے سے یہ پہنچ ہے، تو آج زیادہ ڈیولپڈ ہے، تو آج زیادہ ضرورت تھی ایسی کتابوں کی۔ بہرحال جی امیر فیصل صاحب، میں جو پرانے جو انبیاء، فلاسفر اور جو رہنما گزرے ہیں ان میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں میں مہاتما بدھا کی۔ بدھ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ ایک سٹیٹس کا نام ہے کہ جسے نروان ملتا ہے یا انلائٹن ملتا ہے، ایک سٹیٹس کا نام ہے، صرف ایک شخصیت پر نہیں، کئی طرح کے بہت سارے بدھا آئے ہیں۔ بہرحال یہ ٹاپک اور ہوگا، اگر آپ چاہیں گے تو اس پر علیحدہ پروگرام کر لیں گے۔ میری بلیف، میرا ماننا یہ ہے کامن سینس سب چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے کہ گروپ آف پیپل کو خدا تعالیٰ نے کریٹ کیا تھا، کافی لوگ اور کافی عورتیں بھیجی تھی ایک ساتھ، اور ان کو بلٹ ان سافٹ ویئر دیا تھا، ان کو باقاعدہ ایک اچھا دماغ، اچھی صلاحیت انہیں اسی وقت دے دی گئی تھی کہ وہ اچھی صلاحیتیں لے کے پیدا ہوں، اور ان کو سوچنے سمجھنے کی شکتی تھی، اور وہ اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ جس طرح میں نے کہا کہ بودھا کی تعلیم سے نے بہت اثر چھوڑا ہے دنیا پر، یہ نہیں کہ صرف انڈیا پر بلکہ پوری دنیا میں ہمیں ان کا اثر ملتا ہے، لیکن یہ جو آواگان کا یا ری انکارنیشن کا تصور ہے یہ خود بہت بڑے سوال پیدا کرتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے یا 1000 سال پہلے آپ تصور کر لیں کہ دنیا میں کتنی روحیں ہوں گی۔ اگر یہی کہا جائے کہ روح جو ہے جو مرنے کے بعد وہ دوسرے میں جنم لیتی ہے، تو یہ جو روحیں ہیں، جو پاپولیشن جو ہے کوئی 1 بلین چند سال پہلے تھی اور آج 7 بلین آ گئی ہے، تو انسانوں کا ہی لے لیں تو اتنی روحیں یہ کیسے پیدا ہو گئی؟ اور اس پر بھی دیکھیں، اگر تنقیدی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ ہر مذہب میں آپ کو تضادات ملتے ہیں جس پر ایک گہرے سوالات اٹھتے ہیں اور اٹھتے رہیں گے۔ آپ کوئی تھیری پیش کرتے ہیں، آج ہو سکتا ہے بڑی پاپولر ہو جائے، مقبول ہو جائے، لیکن انسانی ذہن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سوچتا رہتا ہے، اور مجموعی طور پر انسان تنقیدی نگاہ سے جب دیکھتا ہے تو اس پر سوال بھی اٹھتے ہیں، تو پھر اس طرح کا صورتحال سامنے آتی ہے۔ یہ جو انڈیا میں ری انکارنیشن کا، آواگان کا جو سلسلہ ہے، اس نے ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا ہے، کرتا ہے، لیکن اس پر بھی سوالات اور طرح کے اٹھتے ہیں۔ جس طرح آدم و حوا کے تصور سے ملتے ہیں، اسی طرح اس پر بھی بہت ساری سوالات بہرحال اٹھتے ہیں۔ اگر کوئی، جس طرح آپ نے کہا کہ آدم علیہ السلام جو ہیں، جو پیغمبر ہیں، اور ان کو اگر پہلا انسان تسلیم کیا جائے کہ وہ پہلا انسان ہے اور خاص ایک پروسیس کے ذریعے وہ پیدا کیا گیا ہے، تو پھر آپ کو سائنس، منطق، لاجک، ہسٹری، ریزننگ، ان سب کو طلاق دینی پڑے گی۔ یہ آپ کو، یہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی کہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، جامد نہیں ہے، اور آپ خود بھی اسپیس ٹیکنالوجی میں آپ جائیں اور چاند، اسپیس سے باہر جا کر اب تو تصویریں بھی آ جاتی ہیں، وہ دیکھیں کہ اوئے یہ تو گھوم رہی ہے،
تو وہ آپ وہ ساری تھیریز جو ہیں وہ باطل قرار پاتی ہیں. محترم طاہر امجد صاحب، اگر آپ کی تھیوری کو مان بھی لیا جائے، آپ کی مینس جو احمدیز لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بابا آدم کا کانسیپٹ بتاتے ہیں وہ پہلے خلیفہ یا پہلے نبی تھے اور پہلے انسان نہیں، تو اس پہ بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ اگر لاکھوں کروڑوں سال سے پہلے بسی ہوئی دنیا مان لیا جائے کہ انسان اتنے لاکھوں سال سے ہیں، تو کیا انہیں کسی نبی کی کسی گائیڈ کی ضرورت ہی نہیں تھی کیا؟ اس کا مطلب یا تو وہ ویل ڈیولپڈ مائنڈ لے کے پیدا ہوئے تھے، انہیں کسی کے گائیڈنس کی ضرورت نہیں تھی. تو پھر آپ اس بات کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے کہ کیا صرف 5-6 ہزار سال پہلے لوگوں کو اس کی ضرورت پڑی کسی نبی کی کسی گائیڈ کی، اور وہ بھی ایسے نبی کی جو شیطان کے بہکاوے میں چند دن بعد ہی آ گئے؟ تو یہ تصور بھی مذہب خیز لگتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے. بہرحال میں سوچتا ہوں کہ اپنے تھوڑے سے پوائنٹس رکھ دوں اور آج کا پوائنٹ یہ ہم کنکلوڈ کر دیں، کیونکہ 1 گھنٹہ تو ابھی ہو گیا ہے، تھوڑا ٹائم مجھے بھی لگ جائے گا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑے سے آدمی، تھوڑے سے جینٹس، لیڈیز اور جینٹس کو بھیجا گیا تھا اور اچھا دماغ ان کو دے کے بھیجا گیا تھا، بلٹ ان پروگرام دے کے بھیجا گیا تھا. ایسا نہیں ہوتا کہ کمپیوٹر آپ بنا کے رکھ دیں، اس کا سافٹ ویئر، اس کی بک لیٹ، اس کا وہ سب کچھ بعد میں دیں اور کہیں جی یہ تو بس جب دیں گے جب کوئی پرٹیکولر نبی آئیں گے جنہیں ہم پوری دنیا کا نبی بتائیں گے. آئی ایم سوری ٹو سے دیز تھنگس بٹ اٹ از ٹرو. تو انسانوں کو جب سے لے کے بھیجا گیا تھا وہ ان کا اچھا دماغ تھا، اور وہ باقاعدہ اسی طرح سے جیسے آج کی تاریخ میں ہوتا ہے، اپنے ٹائم پہ ان کے شادی بھی ہوئے، اپنے ٹائم پہ اولادیں ہوئی، اور 9 مہینے سے پہلے کا کانسیپٹ تو کبھی ملتا ہی نہیں ہے. بالکل معذرت کے ساتھ بکواسات کہتے ہیں کہ صبح کو ہو گئے شام کو ہو گئے، بلکہ اس سے اگر ادر لوگوں کے سامنے عقیدے جاتے ہیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں. پہلے وید کا پہلی لائن ہی یہ ہے کہ انسانوں کو یہ کہا گیا، یا انسان یہ کہتے تھے کہ آریہ بنو. آریہ کا مطلب ہی ہے شریشٹھ بنو. اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے بہترین بنو، اچھا، بہتر، بہترین، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. اور اتنا میرے خیال سے کافی ہے. آپ نے اکثر و بیشتر یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بار میں انسانیت نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ پیڑوں کے پتوں تک سے وہ میوزک کی آواز لے لیتا تھا، اور پھر دنیا کا تختہ پلٹ ہو گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا. پھر انسانوں کو اکثر نو حساب سے سوچنا پڑا، ڈفرینٹ اسٹوریز، ڈفرینٹ باتیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم کم سے کم اس بات پہ تو پہنچ جائیں کہ ایک آدمی سے دنیا نہیں چلی، نہ ہی ایسا ہوا کہ دنیا ایک آدمی پہ چلی ہو، پھر اس کے عورت بنائی، پھر یہ کرا وہ کرا. اس پہ آپ اپنے کنکلوسیو کمنٹس دے دیں میرے خیال سے، تاکہ ممبرس کا بھی زیادہ ٹائم نہ لے. پھر انشاءاللہ جو بھی ہم نے اس کی بیس بنایا ہے، فاؤنڈیشن بنائی ہے، اس حساب سے ہم آگے پروگرام اور بات چیت شروع کر لیں. تھینک یو. دیکھیے امیر فیصل صاحب، انسان نے جب سے سوچنا شروع کیا ہے، سمجھنا شروع کیا ہے، اور ریکارڈ جو ہے وہ کسی حد تک ہمیں مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا شروع میں بھی کہ اس کے ٹریسز تو آپ کو 70 لاکھ آپ ایک طرف 7,000 سال رکھیں اور دوسری طرف 70 لاکھ سال پرانے جو ہیں اس کے بھی ہمیں شواہد ملتے ہیں، اور 60 لاکھ سال پرانے وہ بھی ملتے ہیں. اور جو عام ہیومن بینگ جو ڈیولپ ہوئے ہیں، جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، اس کے بہت سارے شواہد ایسے ملے ہیں کہ یہ کم از کم 3 لاکھ سال پہلے سے موجود ہیں. اور اب تو ڈی این اے کے ذریعے اور سائنٹیفک پروسیس کے ذریعے ان کی عمروں کا تعین بھی کیا جا سکتا ہے. میں جس خطے میں رہتا ہوں یہاں پر ڈائناسورس کا ایک ون آف دا بگیسٹ میوزیم ہے ان دا ورلڈ، ڈرم ہیلر میں. تو اس میں آپ کو ملینز آف ایئر اولڈ اسپیشیز جو ہیں وہ ملتی ہیں. تو اب اس طرح کا تصور رکھنا کہ 6-7 ہزار سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ آپ اس کو انٹرپریٹیشن کرنی پڑے گی کہ کس طرح کا انسان جس نے اللہ کی ضرورت محسوس کی، اللہ سے رابطہ کیا، شعور کی منزلیں طے کرتا ہوا اس مقام کو پہنچا.
کہ وہ اپنا ریکارڈ کرائے. اس سے پہلے کیا صورتحال تھی, لوگوں کے پاس کیا تھے گائیڈنس کے طریقہ کار, یہ ایک بالکل اور مضمون ہو جاتا ہے. تھیریز پیش کی جا سکتی ہیں, لوگوں نے آپس میں مل کے مشورے سے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا, کیونکہ اس کا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے ایز سچ, کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, تو ہم اس میں بس قیاس آرائی کر سکتے ہیں. میں بھی اس معاملے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں, گلگامش ہوں یا ہمارے انڈیا میں یا پاکستان میں جو ہے موہنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیبیں ہیں, اس کے آثار ملتے ہیں. اس سے زیادہ ہمارے پاس ریکارڈڈ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی موجود ہوں. اگر دریافت ہو گئی تو اس پر غور کر لیں گے. اب کیسے وہ رہتے تھے, ان کو کیا گائیڈنس کی ضرورت تھی نہیں تھی, کس طرح کی ان کو گائیڈنس ملی, اللہ تعالیٰ نے یا بھگوان نے ان کو کیسے صلاحیتوں سے نوازا, یہ اب کیا سرائی کی جا سکتی ہے, اس پر کوئی حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی. جی امیر فیصل صاحب, میں بالکل اس سے یہ تو سمجھنا ہی مشکل ہے, اور اس طرح کا تصور پیش کرنا کہ اوور سمپلیفائی تو کی جا سکتی ہے. یہ آپ کو ہر علاقے میں, جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ چاہے چائنا ہو, یونان ہو, انڈیا ہو, ایران ہو, میسیپٹومیا ہو, مصر ہو, آپ وہ لبنان وغیرہ, یہ کنان وغیرہ, ہر جگہ آپ کو مختلف تھیریز ملیں گی. اس کو کہتے ہیں اردو میں تکوین, کہ کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا. ایک دلچسپ سبجیکٹ ہے, اس نے ہمیشہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے اور شاید کرتا رہے گا. لیکن اس کا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب اگر اپنے مذہب کے حوالے سے بات کرنی ہے تو پھر وہ فریم آف ریفرنس ہی بالکل بدل جاتا ہے. اگر آپ نے ایک محقق کی طرح ایک سیکولر پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کا جائزہ لینا ہے تو پھر آپ کا اسپیکٹرم بڑھ جاتا ہے, پھر آپ آزادی سے سوچ بھی سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں, اور جو ذہن میں آئے اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. مذہب کیونکہ ایک دلچسپ ہے, اگر آپ میرا تو مشورہ یہ ہوگا کہ مذہب کیا ہے اس پر ایک علیحدہ پروگرام رکھ لیں, تاکہ ہم یہ جو مختلف کانسیپٹ ہیں, مذہب کیسے وجود میں آتا ہے, کیوں وجود میں آتا ہے, اور کیا یہ ایک علیحدہ پروگرام رکھ لیں اس پر. طاہر امجد صاحب, جو اب آپ نے یہ کہا کہ مذہب کیا ہے کیا نہیں ہے, اس پہ میرے خیال سے علیحدہ پروگرام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مذہب تو ایک ہی تھا, اور وہ بھی ہم نہیں مانتے کہ جب سے نبیوں کے تصور, سچی بات یہ ہے کہ نبیوں کا تو کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں. نبی کا کانسیپٹ ہی میرے حساب سے, میرے پوائنٹ آف ویو سے 5000 سال سے زیادہ کا ہے ہی نہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ مہا بھارت کی جنگ جب لڑی گئی پانی پت کے, انڈیا کے, ہندوستان کے, اور جو یہ پریوار تھے جن کو شریشٹھ پریوار کہا جاتا ہے, ان کے بیچ میں ہی لڑائی ہو گئی, آپس میں لڑ کٹ کے مر گئے. اور جب ادھر سے کریمی لیئر یا یہ کہ نمائندگی ختم ہو گئی, تو یہاں پہ جن لوگوں کو پنڈت کہا جاتا تھا, انہوں نے دکانداری شروع کر دی, بت بنا لیے طرح طرح کے, اور الگ الگ راستے بتا دیے. لو جی یہ گنیش ہے, کچھ چیزوں کے آپ نے بھی کہا بھائی یہ برہما, یہ وشنو, الگ الگ نام بتا دیے. ان لوگوں کی دیکھا دیکھی ریگستان میں کہہ لیجیے یا کچھ کہہ لیجیے, وہاں پہ ان لوگوں نے آئی ایم سوری ٹو سے ڈرامہ کر دیا. لو جی نبوت کا کانسیپٹ شروع ہو گیا, نبی لوگ آنا شروع ہو گئے. پھر الٹیمیٹلی ابراہیم صاحب کا نام بتا دیا, لو جی اب یہ آ گئے, اور اس کے بعد انہی کی نسل میں سے آئیں گے. تو میرے حساب سے تو یہ صرف 3,000 4,000 5,000 کے سال کے ڈرامے ہیں. انسانیت بہت پہلے سے تھی, کافی لوگوں کا سیٹ ایک آیا تھا,
اور جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ احمدی جماعت سے آپ کا ریلیشن نہ مانا جائے جو آپ باتیں کریں گے، مجھے بھی یہ کہنا پڑے گا کہ اس سے مذہب کو مانا ہی نہ جائے کہ میں مسلمان ہوں، میں کیا ہوں، صرف ایک جنرل نالج کی باتیں کریں گے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے کافی باتیں ہو گئی، اسی طرح بات میں سے بات نکلتی رہے گی اور کوشش کریں گے کہ اپنے اپنے پوائنٹس کریں. اگر آپ اجازت دیں تو آج کے لیے کنکلوڈ کر لیں. جی آپ تھیوری پیش کر دیں، اس پر غور کیا جا سکتا ہے. چلے میں امجد اسلام امجد کی ایک نظم ہے وہ پیش کر کے تو پھر کرتے ہیں. میرے خیالوں کے پیچ و خم سے خلا کی بے سمت وسعتوں تک، جہان اندر جہان بے انت گردشوں کا جو سلسلہ ہے، یہ سب اسی ایک ذات واحد کا آئینہ ہے. وہ ذات واحد کہ جس کے اسبات کے جلوں میں وہ کہکشائیں بھی چل رہی ہیں، جو اپنی رفتار روشنی سے ازل سے میری طرف رواں ہیں، مگر نہاں ہیں وہ میری آنکھوں کی دسترس سے، کہ میری آنکھیں تو روشنی کے بس ایک ذرے، بس ایک سورج کی سلطنت میں بھٹک رہی ہیں. وہ ایک سورج کہ جس کی مٹی سے میرے دن رات پھوٹتے ہیں، یہ اس کے گھوڑے کی گرد پا ہے، یہ میری ہستی کا حاشیہ ہے. میں اس کو کس طرح سوچ پاؤں کہ میری آنکھوں کی پتلیوں میں سوائے حیرت کے کچھ نہیں ہے، کہ میری بے صرفہ مٹھیوں میں سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہے. جو چھونا چاہوں تو چھو نہ پاؤں، زباں پہ جب اس کا نام لاؤں تو ذائقے کی لغت میں لکھے تمام الفاظ بھول جاؤں. میں نیم شب کی گھنی اداسی میں اپنے سائے کے روبرو ہوں اور اس کو آواز دے رہا ہوں جو صوت و آہنگ کے وسیلوں سے ماورا ہے، جو میری بے سمت خواہشوں کا قطب نما ہے. کبھی کبھی جب میری صدائیں گھروں سے بچھڑی یہ فاختائیں جو کہکشاؤں کے راستوں پہ رواں ہوئی تھی، میرے زمان و مکان سے آگے، میرے تخیل سے اور میرے گمان سے آگے، حدود حد بیاں سے آگے کی وسعتوں سے پلٹ کے آتی ہیں اور میرے لہو کی وادی میں گونجتی ہیں. میں سوچتا ہوں، میں اپنے ہونے اور نہ ہونے کے مخمسے میں یہ سوچتا ہوں، یہ میرے چاروں طرف جو بکھرا ہوا خلا ہے، میں اس کے اندر ہوں، اس سے باہر ہوں، اس کا حصہ ہوں یا کہ کیا ہوں. امجد اسلام امجد. مجھے کمال سخن سے نوازنے والے، سماعتوں کو بھی اب ذوق آشنائی دے. آپ کو وہی نظر آتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. محترم طاہر امجد صاحب، آپ نے وقت دیا، تشریف لائے، اپنے خیالات رکھے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. کم سے کم ہم ایک سمت دینے میں آج کامیاب رہے کہ اس لائن پہ چلیں گے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ڈسکشن کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنے بھی اچھی علمی ہم باتیں کر سکیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ اویلیبل اینڈ سیٹل ٹائم پہ پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ٹو آل. مجھے کمال سخن سے نوازنے والے، سماعتوں کو بھی اب ذوق آشنائی دے. آپ کو وہی نظر آتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. محترم طاہر امجد صاحب، آپ نے وقت دیا، تشریف لائے، اپنے خیالات رکھے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. کم سے کم ہم ایک سمت دینے میں آج کامیاب رہے
کہ اس لائن پہ چلیں گے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ڈسکشن کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنے بھی اچھی علمی ہم باتیں کر سکیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ اویلیبل اینڈ سیٹل ٹائم پہ پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ٹو آل. جھانسی کی رانی آئی ہے، بھال تلک پر ہاتھ کھڑک، درگا ہے کالی مائی ہے. اشو چڑھی پرچنڈ بکٹ، یہ منو ہے لکشمی بائی ہے. شولے برسیں گے اب تجھ پر